सबको सलाम। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, और यही मेरी दुआ है आप सबके लिए हमेशा की तरह। आ, उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे। मेरा ख्याल है मैंने ठीक जगह पर लाइव हुआ हूँ मैं। आज फेसबुक कुछ डिफरेंट सा मुझे ऑप्शंस दिखा रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी ऑडियो वीडियो अगर ठीक आ रही है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिएगा। बहन जीता ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बहन। आप सबको मेरी तरफ से सलाम, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी फैमिली की तरफ से गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग, वहाँ पर गुड इवनिंग हो रही होगी। थैंक यू, आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी आवाज़ ठीक आ रही, पिक्चर ठीक आ रही, गुड। सही एक आधा मिनट हम देखेंगे और हम खुदावन की तालीम व तरबियत में, अपनी तालीम व तरबियत में खुदावन के कलाम में से सीखेंगे। लास्ट संडे में आ नहीं सका, कुछ वजूहात थी, तो भी मैंने आप लोगों को मिस किया। उम्मीद करता हूँ शायद आपने भी मिस किया हो। लेकिन आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, खुदावन के कलाम में से अपनी तालीम व तरबियत के लिए सीखेंगे, अपनी बरकत के लिए। मैंने कल चंद लोगों को मैसेजेस किए थे कि मैं आज आऊँगा लाइव, तो उम्मीद रखता हूँ कि लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। अदरवाइज़ बाद में कुछ लोग मैसेज देखते हैं। मुझे तकरीबन 1 मिनट हुआ लाइव हुआ है, हाँ, बस एक आधा मिनट हम देखते हैं। कल से मैं सोच रहा था, बल्कि परसों से, एक टीचिंग जैसे हम फेथ के ऊपर, ईमान के ऊपर लेकर चल रहे थे। काफ़ी, मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा उसको स्विच करते हैं, आज कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे हम। सब कुछ ईमान के ही वसीले से है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, एक मसीही शख्स के पास ईमान नहीं है, या ईमान का मुकाशवा या ईमान की समझ नहीं है, तो फिर वो आगे क्या उसको ऊपर बात करेगा। उसको हम वक्तन फ़वक्तन उसको ऊपर सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे। और 2-3 दिन से मैंने जैसे बताया, बहुत सारी बातें मेरे जहन में चल रही थी, और उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी, बहुत सारे नोट्स मैंने कुछ, लेकिन फिर काट दिए, फिर मिटा दिए, फिर तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं शायद चाहकर नहीं कर सकता फेसबुक पर, या आपके साथ ऐसे व्हाट्सएप पर, और फिर उसको मैं यूट्यूब पे भी डालना होता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के ख़िलाफ़ या ऐसे कोई, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी किसी भी ऐसी बात से, या किसी भी ऐसी कोई टीचिंग, या मेरे मसीही बहन भाइयों को, या वहाँ पर जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उनके लिए किसी किस्म का मुश्किल या परेशानी का सबब बने। मैं तो हूँ नहीं पाकिस्तान में, लेकिन आप लोग हैं अभी वहाँ, तो इस चीज़ को मद्देनज़र नज़र रखते हुए मैं बहुत सारी बातें मैं नहीं कर पाता हूँ, और नहीं करूँगा। तो भी खुदा उनके कलाम में से जो बात है वो तो हम सीखेंगे, और उसी की रोशनी में देखेंगे कि खुदा हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। और आइंदा के आने वाले जो दिन, महीने, वक्त जो है आने वाला, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, या क्या, किन चीज़ों से हमें किनारा करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मेरे साथ हवाला निकालिएगा ज़बूर में से। ये मैंने शायद, मुझे मुझे यकीन, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने पहले भी इसको शेयर किया हो। लेकिन इसके अंदर से चंद एक आयात मैं आपके साथ, मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ दोबारा, या शायद पहली बार ही, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने शायद आपके साथ ये शेयर किया या नहीं किया। लेकिन ज़बूर 37 में से 2, 4, 6 या 7 आयात को हम देखेंगे, जो बिल्कुल हमारी
اسپیشلی جو مسیح بہن بھائی جو پاکستان میں ہیں، ان کے ساتھ بہت یہ سب کے ساتھ ہی، لیکن ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتی ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگا اور اس لیے میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جس وہاں کا اگر آپ، اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں یا شیئر کروں، پلیز میری بات کو نگیٹو مت لیجیے گا. میں ایسا نہیں چاہ رہا کہ کوئی ایسی، مطلب کہ میں موو ہو گیا ہوں وہاں سے تو اب میں ایسی جگہ ہوں تو آپ ایسی جگہ، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن ایک حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں جسے میں نے خود فیس کیا اپنی پریکٹیکل لائف میں، جب میں جاب کر رہا تھا، جب میں رہ رہا تھا، جب جوانی اور اس کے بعد جو عمر کا جو وقت آیا وہاں پر. تو ابھی سال ہوا مجھے یہاں شفٹ ہوا، تو وہ آلموسٹ ساری زندگی میں نے وہی گزار دی. اور جو جو چیزیں میں نے فیس کی، جو میں نے دیکھی، اور جن چیزوں کو میں جن چیزوں کو انالیسس کر سکتا ہوں یا میں سوچ سکتا ہوں، وہ چیزیں آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا اور سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کروں گا. میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا زبور کی کتاب. موسم تھوڑا یہاں چینج ہوا ہے، سوری. زبور کی کتاب اور اس کے اندر 37 چیپٹر نکالیے گا. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ بھی بتا دیجیے. یہاں تو کوئی نہیں مجھے بتا رہا. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. زبور 37، اس کی پہلی آیت سے دیکھیں گے ہم، اور چند اسکپ کروں گا اور چند ایک آیات کو ہم دیکھیں گے. تو داؤد کا مزبور ہے. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر. انفارچونیٹلی اسپیشلی پاکستان میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایکسپیرینس وہاں کا ہے زیادہ. جن حالات میں ہمارے مسیح بہن بھائی رہتے ہیں وہاں، جن لوگوں کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا، ہمارے جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فوراً سے وہ ترقی کر جاتے ہیں، اور جن رستوں پر وہ لگے ہوتے ہیں، اتفاق ہے یا کیا کہنا چاہیے، ہمارے مسیح بہن بھائی بہت امپریسڈ ہو جاتے ہیں ان سے اور کہتے ہیں یار کیسے ترقی کر لی ہے، کیسے کامیاب ہو گیا، ان کو دیکھو یار کیسے یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ایک گاڑی لے لی، دو لے لی، ایک بلڈنگ بنا لی، دو بنا لی، بنگلے خرید لیے، یہ کر لی، وہ کر. اور ان پر رشک یا ان کی چیزوں پر یا اس مٹیریلسٹک لائف پر یا ان کاموں پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں، جب کہ وہ بدکرداری کے وجہ سے بہت ساری کامیابی ہیں. بہت ساری، میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ سارے لوگ ایسے ہیں، نہیں، لیکن بہت ساری. ویری ایزی. آپ ابھی اپنے گھر سے باہر نکلے اور میں چیلنج کرتا ہوں، چلے اس چھوٹی سی بات کو، وہاں پر پاکستان میں گھر سے باہر نکلے اور خالص دودھ لا کے دکھا دیں مجھے، نہیں لے سکتے آپ. چاول لے، دال لے، سبزی لے، گوشت لے، گوشت ٹیکے لگا لگا کے، انجیکشن لگا لگا کے وزن بڑھایا ہوا. میں خبر دیکھ رہا تھا کہ گدھوں کا، کتوں کا بھی گوشت بکا ہے. میں خود اس ریسٹورینٹ میں جایا کرتا تھا گلشن اقبال میں، اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا. وہاں پہ 2 4 6 مہینے کی پہلی بات ہے، میں نیوز ہی دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کون سا ریسٹورینٹ، بڑا وہ کڑھائی وڑائی وہاں ملتی ہے، ہم لوگ جایا کرتے تھے کبھی کبھی. تو وہاں پہ کتے کاٹ کے انہوں نے کھلا دیے لوگوں کو. اور ان کا کاروبار دیکھیں آپ، پوری بلڈنگ، پورا ریسٹورینٹ، 1 2 3 پتہ نہیں کتنے ان کے وہ اور بن گئے ہوئے، کیا نام ہے، برانچیز. اور یہ تو ان پر رش کرنا یا ان کی وجہ سے بیزار آ جانا
یا بولنا یہ لوگ دیکھیں کیسے ترقی کر جاتے ہیں. تو صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے پورا ہفتہ اگر ان لوگوں کے آپ کام دیکھیں تو جھوٹ، ملاوٹ، فراڈ، اور یہ ان چیزوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے. اور صرف میں پالیٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایسی میں تھوڑی سی صرف ان کو بول دیا جاتا ہے کہ پولیٹیشین ہی بدنام ہیں، یہ جھوٹے ہیں، فساد ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں، پولیس میں چلے جائیں، فوج میں چلے جائیں، سرکاری دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ کلریکل جاب ہو، چاہے وہ ٹیچنگ کی یہ ہو وہ ہو، کس طرح سے نوکریاں ملتی ہیں، کس طرح سے بندربانٹ ہوتا ہے. لوگ نوکریوں پہ آ رہے ہیں، نہیں آ رہے، آدھی تنخواہیں وہاں کٹا رہے ہیں، سیلریاں مل رہی ہے. اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی دکان پر آپ چلے جائیں، کسی بھی کاروباری مرکز پہ آپ چلے جائیں، فراڈ سے کام شروع ہو رہا ہے اور فراڈ پہ ختم ہو رہا ہے. اور اس کے باوجود دیکھیں ان کی ترقیاں اور ان کی گاڑیاں اور ان کے بنگلے اور ان کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے مسیحی لوگ بھی ان چیزوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں، یا ان جیسا کئی بار بننے لگ جاتے ہیں. میں تو بڑا بلکہ ورڈ ہو رہا تھا کہ ہمارے نیو جو جنریشن، ٹھیک ہے وہاں جابس نہیں ہیں، بڑے مشکل ہے، بڑے ہر دوسرے بچے کو دیکھو کال سینٹر جوائن کر رہا ہے اور یہ وہ، جبکہ ان کو معلوم ہے وہاں کس طرح سے کمائی کی جاتی ہے، کس طرح سے وہاں پہ ارننگ کی جاتی ہے. سوری کے ساتھ میں کسی کو پرسنل نہیں بات کر رہا، لیکن آپشن نہیں ہے، یا کیا ہے، 30,000 40,000 50,000 کما لیتے ہیں، جی میں تو لاکھ کما لوں. لیکن اور ان کو خود بھی پتہ وہ کیسے کما رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے پیسے آتے ہیں وہاں سے، کیا نہیں. تو پھر وہاں پر برکت یا ان پیسوں میں آگے بڑھنا یا زندگی میں آرام آ جانا یا سکون آ جانا، کہ جس کو بھی آپ پوچھ لیں، یہ نہیں کہ صرف یہ کچھ میں ساری عمر ہی یہی سنتا رہا ہوں، مشکل وقت ہے، مشکل دور ہے، مشکل یہ ہے. یہ نہیں کہ صرف ابھی. تو جو آدمی 10,000 کما رہا ہے، یا جو آدمی لاکھ کما رہا ہے، یا جو آدمی 10 لاکھ، کسی سے پوچھ لو بولے بہت مشکل ہے، بہت ہی ہے، بہت. ہر دوسرے آدمی کو پوچھیں، بولے جو بجلی کا بل، پانی کا بل، یہ ہو گیا، سبزی ہوگی، فلانا، یہ ہو، ہر چیز مہنگائی ہوئی. تو اس کی وجہ دیکھیں آپ. ویسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ ہم ایمان کے ایمان کے ٹاپک پر یا ایمان کے اوپر ہم 2 2.5 مہینے سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو ایمانداروں کی کمی نظر آتی ہے. ایون مسیحوں میں بھی ایمانداروں کی کمی نظر آتی ہے. ایمان پر سٹینڈ لینا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان کیا چیز ہے، ایمانداری کیا چیز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سے ناواقف، ناشنا یا دور ہوتے جا رہے ہیں. نہ صرف وہاں کے غیر قومیں، بلکہ ہمارے مسیحی لوگوں میں بھی اس چیز کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے. اور جس کی وجہ سے زندگی، حالات، روزمرہ کی پریکٹیکل لائف مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. سوری میری کسی کو بات ایسی لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگا، میرے دل میں ایسی باتیں آئیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فیملی کی طرح. اور خدا ان کے کلام میں سے میں بات کر رہا ہوں. اور ان آیات کو، ان باتوں کو ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کو اس کی روشنی میں وہ ساری چیزیں دیکھی جائے کہ آپ کے ساتھ یہ باتیں کیسے ریلیٹ کرتی ہیں، یا میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ. جبکہ ہم اسی کی 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں، 37 چیپٹر کی 21ویں آیت میں، شریر قرض لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا، لیکن صادق رحم کرتا ہے اور دیتا ہے. شریر قرض لے لیتا ہے اور واپس نہیں کرتا. شریر آپ سے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ لیتا ہے تو بھی اس میں خیانت کرتا ہے. شریر صرف یہ قرض کی ہی بات نہیں، شریر جو معاوضہ ہے، جو چیز آپ سے لیتا ہے، ایگزیکٹ وہ چیز آپ کو بدلے میں نہیں دیتا. جیسے سپوز اس نے آپ سے 100 یا 200 روپے کلو جو لیٹر، جو اگر سپوز ایگزامپل، مجھے ابھی نہیں پتا وہاں پہ دودھ کیسے چل رہا ہے، جیسے اگر 150 روپے یا 200 روپے لیٹر دودھ ہے،
تو پیسے پورے لے گا لیکن آپ کو پورا دودھ نہیں دے گا، تول میں بھی کم کرے گا اور اس میں ملاوٹ بھی کرے گا۔ تو صرف یہ قرض کی بات نہیں، بات یہ لینے اور دینے کی ہے کہ کیا آپ کسی سے لے رہے ہیں اور اس کے عوض میں اس کو واپس کیا دے رہے ہیں آپ۔ اور شریر کا کہ شریر تو قرض لیتا ہے اور ادا ہی نہیں کرتا واپس۔ اور یہ شریر یہ کسی ایک رنگ، نسل، قوم یا کسی ایک پرٹیکولر کسی سچویشن میں لا کر کسی کے لیے بات نہیں کی جا رہی، یہ اوور آل بات کی جا رہی ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی سے وقتی طور پہ کچھ لے لیتے ہیں اور لیکن اس کو واپس نہیں کرتے۔ لوگوں کے تو چھوڑے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین خراب کر لیتے ہیں۔ اور اس کو میں نہیں کہہ رہا، ہم سوری، بائبل کہہ رہی ہے کہ شریر قرض لیتا اور ادا نہیں کرتا۔ لیکن صادق، سچا آدمی، راست باز شخص کیا کرتا ہے؟ جو مسیحوں کو ٹھہرایا، اور انفارچونیٹلی مسیحی بھی ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیتے ہیں پر دیتے نہیں، اور امانت میں خیانت اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہاں پہ انفلوئنس ہی شاید اس قوم کا اتنا ہے جن کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر، یا ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کی طرح فوراً ترقی کر لینا چاہتے ہیں، جو ان کے نزدیک ترقی یا امیری ہے، اور ان کاموں میں لگ گئے۔ لیکن صادق جو ہے وہ رحم کرتا ہے، اس کا دل نرم ہے، اس کے دل میں بوجھ ہے، وہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی لیے اس کے دل میں پین ہے، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید یہ مجھے واپس نہیں کرے گا، اور کئی بار اس بات کا یقین بھی اسے ہوتا ہے کہ یہ واپس مجھے پیسے نہیں آئیں گے، تو بھی وہ دے دیتا ہے۔ بلکہ نہ صرف قرض دیتا ہے بلکہ وہ ایز اے سپورٹ کے طور پر یا ایسے مدد کے طور پہ بھی دے دیتا ہے۔ صادق، راست باز شخص۔ اب آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کدھر آپ سٹینڈ کرتے ہیں، لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے، یا جو کہتے ہیں اس کو پر پورا نہیں اترتے، یا پھر صادق جو خدا نے آپ کو ٹھہرایا ہے، آپ رحم کرتے ہیں اور مدد اور کسی کی ضرورت پوری کرنا آپ کرتے ہیں۔ 16ویں آیت، صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے۔ راست باز شخص کا، صادق سچے انسان کا، خدا کے چنے ہوئے لوگ، اس کی قوم کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے۔ آج بہت سارے لوگ جلدی سے امیر ہو جانا چاہتے ہیں، اور امیر کا کیا مطلب؟ پیسہ، دولت۔ میرے نزدیک امیر وہ شخص ہے جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی خواہشیں خواہشوں کے پیچھے چلے تو پھر تو اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو وہ بھی کم پڑے گا، اتنا ہے تو وہ بھی کم پڑے گا، اور جتنا ہے تو وہ بھی کم پڑے گا، کیونکہ وہ ایک گریڈی سا انسان ہو جاتا ہے، یا لالچی سا انسان ہو جاتا ہے جس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ وہ سا برتن ایسی چیز ہوتی ہے جس کا پیندہ ہی نہیں ہوتا، اور اس میں ڈالتے جو اور گرتا جاتا، تو وہ تو الگ چیز ہے۔ لیکن میرے نزدیک امیر شخص وہ ہے جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس کے پاس ہے، اور امیر شخص وہ ہے جو وہ سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ امیر شخص وہ ہے جس کو ذہنی طور پر جو آزاد ہے، وہ کسی چیز کا پابند یا باؤنڈ نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا۔ اب وہ بولے کہ کیا، جیسے ایک بار میں YMC میں پڑھاتا تھا، تو وہاں پہ کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ فری۔ تو کہہ رہے سر ہم زنا کر لیں۔ میں نے کہا یہی، اس کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں آئے تیرے دماغ میں؟ پادری آدمی، 10-12 سال سے وہ پادری اور کورس کر رہا تھا میرے پاس، تو کہہ رہا کہ ہم پھر زنا، میں نے تو نہیں کہا ہے، کچھ بھی کرنے کا مطلب اسی طرف دماغ جاتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ کہنے کا مقصد کہ آپ جو چاہیں، اور ایک مسیح شخص، ایک راسبہ شخص، ایک صادق شخص جو ہے وہ اچھا ہی سوچتا ہے۔ اچھے لوگ اچھی باتیں سوچتے ہیں، تو اچھی باتیں جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ برا سوچتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے خدا کا پرابلم ہے، یا آپ دونوں کا آپسی معاملہ ہے آپ کا. لیکن ایک ایک امیر شخص ایک آزاد شخص ہوتا ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے آزاد، جو جو کیا کہنا چاہیے کہ روایتوں اور مذہبی جو چینز ہیں ان کے اندر گرفتار نہیں ہوتا، بلکہ بائبل مقدس کہتی ہے خدا نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. تو آزاد شخص امیر ہوتا ہے، اور جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس ہوتا ہے، اور خدا اسے مہیا کرتا ہے، اتنا بہت ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ایک الگ سی دوڑ میں نکل گئے ہوئے ہیں، الگ سے اس میں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے پاس یہ ہے تو پھر میرے پاس یہ کیوں نہیں. وہ تو بائبل میں لکھا ہے تو پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا. تو لوگ تو پڑوسی تو دور، اپنے بہن بھائیوں کی چیزوں کا بھی کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے یا اس سے اچھا ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک الگ ہی ایک ریس ہے، ایک الگ ہی ایک دوڑ ہے جس کے اندر ہمارے لوگ انفارچونیٹلی پڑ گئے ہیں اس کاموں میں، یا یہ شاید پہلے سے تھے، مجھے اب پتہ لگا ہے. تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں. اس میں نہ سکون ہے، اس میں نہ ترقی ہے. اور اس میں پھر اسی اگر ترقی ہے بھی، اور لوگ اگر آپ کچھ لوگوں کو اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، یا وہ جو سوچتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو انسان جو سوچتا ہے، جو اس کا پلان ہوتا ہے اور وہ ہو جائے تو اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو اس طرح اگر سوسائڈ بامر اگر سمجھتا ہے کہ ان لوگوں میں جا کر میں بم پھٹ جاؤں اور ایسے ہو جاؤں، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ ایک چور یہ سمجھتا ہے کہ میں جا کے بینک چوری کر لوں، اور وہ جا کے چوری کر لیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے؟ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کامیاب، آپ سکسیزفل ہیں. کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسیحی شخص کو، ایک ایماندار شخص کو یہ ڈیسیجن لینا پڑے گا، آج یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ہاں میں کس طرف ہوں، میں ترقی کس چیز کو سمجھ رہا ہوں، میں امیری یا غریبی کس چیز کو سمجھ رہا ہوں، میں پراسپر ہونا، کامیاب ہو جانا کس چیز کو میں سمجھ رہا ہوں، یا کس چیز کو سمجھتے ہیں، اور کیا ڈیزائرز ہیں، اور کن چیزوں پر رشک یا کن لوگوں پر رشک کر رہے ہیں. تو میں تو جیسے میری گروتھ ہوئی بچپن میں، ہمیں خود یہ بتایا گیا ان لوگوں نے دیکھو، ان کو دیکھو کیسے ترقی کر جاتے ہیں. ان لوگ وہ مثالیں دی جاتی ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھا تو اس طرح کی وہ سفیدہ لگی ہوئی قبریں، جو اندر سے کیڑے ہیں ان کے ہڈیاں. اور یہ صرف اس قوم کی میں بات نہیں کر رہا، انفارچونیٹلی اس طرح کی قبریں ہمارے اپنے مسیحی لوگوں میں بھی بن چکی ہوئی ہیں. راجا نے ہمیں جوائن کیا. کیسے راج، ویلکم، آپ نے بھی جوائن کیا مجھے. تو یہ باتیں نہ تو رش کرنے کے لیے میرے نزدیک تو نہیں ہے، نہ رش کرنے کے لیے، نہ ان کے اوپر فخر کرنے کی، نہ گھمنڈ کی. مذاق کا خیز باتیں میری. اور سکون، ترقی، کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے. ترقی، سکون، کامیابی، اطمینان، تسلی، یہ کچھ اور ہے. جو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے، جو ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے، سناتا ہے، اس کے باوجود ہم پھر کر اور دوبارہ سے اپنی سوچوں کو شاید ان لوگوں کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم، اور ہم اپنی پرائرٹیز اور اپنے ٹارگیٹس اور اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ
روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس چیز کو بھولتے ہوئے کسی اور پلانس کی طرف، کسی اور چیزوں کی طرف ہم لگ جاتے ہیں جو میرے خیال میں درست نہیں، اور جو آج لوگوں کو جو فرسٹریشن ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، اور زندگی میں سکون، اطمینان، اور اس چیز کی کمی ہونا، اور ہر وقت ٹینشن میں، اور کل کی سوچتے رہنا، ان چیزوں کے اندر ہمارے مسیحی لوگوں کو مبتلا کر دیا ہوا ان چیزوں نے، جو کہ نہ صرف اور صرف آپ کا یا ان لوگوں کا قصور، یا کیا میں کہوں، سوری، ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم ہیں، اور وہ اس سے باہر نکلنا پڑے گا، اس کیج سے، اس جنگلے سے، اس قید خانے سے باہر نکلنا پڑے گا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اس معاشرے سے، اس سسٹم سے، اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کے انوائرمنٹ سے، جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ روحانی، جسمانی، ہر طریقے سے خدا نے آپ کے لیے کیا پلانز بنائے ہوئے ہیں، اور ترقی کس چیز کا نام ہے، سکون، اطمینان کس چیز کا نام ہے، اور پراسپر ہو جانا، کامیابی کسے کہتے ہیں، حقیقی، سچی، اور ایور لاسٹنگ، کبھی نہ ختم ہونے والا وہ تسلی اور اطمینان آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور یہ سب خدا ان کے کلام سے ممکن ہے۔ یہ سب مسیحی شخص کو مسیحی طور پر رہنا اور زندہ رہنا اور زندگی گزارنے پر مؤثر ہے، نہ صرف یہ کہ ایک لیبل لگاؤ، ایک ٹیگ لگاؤ کہ میں مسیحی ہوں یا میں کرسچن ہوں، یہاں ہم چرچ جاتے ہیں، بلکہ ذہنی طور پر اس سوچ کو تبدیل کرنا، اس سوچ کی ڈائریکشن کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ آج اس اگلے سنڈے اور کچھ سنڈے انہی باتوں کے اوپر ہم رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، آپ کی ڈیلی گریس واک میں یہ باتیں آپ کے لیے مشعل راہ بنیں گی، یا آپ کو گائیڈ کریں گی، یا آپ کو اس سے تسلی و اطمینان ملے گی، کیونکہ خدا ان کا کلام ہی ہماری راہ کے لیے روشنی، قدموں کے لیے چراغ، اور ان باتوں کو صرف الفاظ سمجھ کر جو ہم بچپن سے سنتے یا سمجھتے آئے ہیں، ان کو صرف الفاظ سمجھ کر نہیں، بلکہ واقعی میں مشعل راہ رکھ کر، اور ایک پرسنالٹی رکھ کر، کیونکہ یسوع نور ہے، اور اس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے ویژنز اور اپنے رستوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بلیس یو گائز، تھینک یو، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ اگلے سنڈے پھر آپ سے ملتا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر اور بات کریں، اور آپ کو خدا برکت دے۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ بلیس یو آل، لو یو آل۔